अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। तो पिछले एपिसोड में बात हो रही थी ड्रामा जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में हमने ड्रामा क्लब के ज़रिए एहतमाम शुरू किया, वो था आपकी तारीफ़। तो उसकी रिहर्सल वगैरह बड़े मज़े से चल रही थी। अब उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्हमाक के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उस सब अमल के अंदर शामिल थे और जी जान से उस ड्रामे को हम तैयार कर रहे थे। ख़ास तौर पे ज़हूर साहब, प्रोफेसर ज़हूर अहमद, जो बाद में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी भी बन गए थे, वो बड़ी तवज्जो और शफ़क़त के साथ हमें वो सारा कुछ सिखाया करते थे। तो सूफ़ी साहब भी बड़ी तवज्जो और प्यार दिया करते थे लड़कों को, और ख़ास तौर पे क्योंकि फाइनेंसेस का इंतज़ाम उनके ज़िम्मे था, तो वो फिर जब चाय वाय की तलब होती थी तो सूफ़ी साहब ज़रा इधर उधर कहीं अगर हो जाते थे तो फिर लड़कों ने कव्वाली बना ली हुई थी कि अरब होटल से चाला रे सूफ़ी, और वो फिर खूब तालियां बजा बजा के वो कव्वाली गाया करते थे लड़के। तो फिर सूफ़ी साहब कहीं से नमूदार होते थे तो सब खामोश हो जाते थे। सूफ़ी साहब समझ जाते थे और फिर चाय वाय का इंतज़ाम करते थे। तो इस तरह फिर बड़ा खूबसूरत सा माहौल पैदा हो गया हुआ था। तो रिहर्सल्स अब मैं याद नहीं एग्जैक्टली, मुझे 2 महीने या 3 महीने तक जारी रहीं, और फिर एक दिन ऐसा आया कि पता चला आज हम ड्रामा जो है उसको स्टेज पे पेश करेंगे। स्टेज भी बन गई, उसका सेट भी लग गया। पहली दफ़ा पता चला कि जो ड्रामे का सेट भी होता है कोई, तो वो फ्लैट्स उसको कहते हैं, वो चौखटे से होते हैं, लकड़ी के जो बनाए जाते हैं, उनके ऊपर फिर कपड़ा मंड दिया जाता है और वो फिर दीवारों की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। बीच में गैप छोड़ के दरवाजे भी बनाए जाते हैं, इस तरह एंट्री एग्ज़िट। और फिर ये भी पता चला कि स्टेज के विंग्स भी होते हैं। हम कभी लेफ़्ट विंग पे होते हैं, कभी वो सेट के दूसरी तरफ राइट विंग में होते हैं। तो इस तरह फिर बैक स्टेज भी होती है एक। तो जब शो का वक्त कोई अभी 2-3 घंटे बाकी थे, तो फिर हमें ड्रेसअप होने के लिए कहा गया। फिर हमने अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहने, और जो बड़ी मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे एक मेकअप रूम भी बैक स्टेज बनाया गया। वो टेबल्स लगा के उसके ऊपर वो मेकअप का सामान बिखरा हुआ था, और कुर्सियाँ लगी थी जहाँ पे सब लड़के बैठते थे और फिर तैयार होते थे। तो एक मेकअप मैन की खिदमात भी हासिल की गई। ये बड़े मज़े की शख्सियत थी। इनका नाम था पीर बख्श निज़ामी। तो वो तो खैर बाद में हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। वो कन्वर्ट हुए हुए थे हिंदू से मुस्लिम। तो बॉम्बे फिल्म स्टूडियोज़ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े अदाकारों का मेकअप किया हुआ था, जिसमें दिलीप कुमार भी शामिल थे, और बहुत बड़े बड़े नाम, वो हीरोइंस के ख़ास तौर पे वो नाम लिया करते थे। तो खैर वो
پھر میں بھی ایک کرسی پہ بیٹھا تو وہ کرتے کرتے وہ میری بھی باری آ گئی، تو وہ نظامی صاحب نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر میرا پکڑ کے منہ اوپر کیا، دائیں کیا بائیں کیا، اور پھر وہ اپنے ٹیوب میں سے انہوں نے وہ کریم نکالی میک اپ کی جو میرے کلر کے ساتھ میچ کرتی تھی، اور وہ مجھے لگانی شروع کر دی جگہ جگہ، اس کے بعد اس کو پھیلانا شروع کر دیا میرے چہرے پہ، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ کی نام ہے تیرا؟ میں کہ جی سجاد حیدر۔ اچھا ٹھیک ہے میں تو حیدر ہی کہوں گا۔ حیدر میاں ایک میری گل سن رہا ہے، وہ میرا میک اپ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو میں نے چونا لگا دیا نا تمہارے منہ پہ، یہ بس یہ سمجھ لو کہ اب تم کہیں جاؤ گے نہیں۔ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، میں تو بیٹھا ہوا ہوں۔ او نہیں تو بات کو نہیں سمجھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم ڈرامے کی دنیا سے کہیں جانے کے قابل نہیں رہے۔ میں نے جس کے منہ پہ چونا لگایا ہے وہ پھر اس فیلڈ سے باہر نہیں گیا کبھی۔ تو میں حیران، میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی پیشن گوئی کر دی انہوں نے۔ خیر تو بڑے مزے سے ڈرامہ وہ تیار کرتے رہے مجھے، شاید اب چھوٹی سی مونچھیں بھی دیں انہوں نے مجھے، اور پھر وہ کچھ لکیریں وکیریں ڈالیں پینسل کے ساتھ، پھر انہوں نے مکس کیا، کچھ ابھار ان کے درمیان ڈفرینٹ شیڈز لگائے، آنکھوں کے نیچے بھی کچھ تھوڑا سا ایج فیکٹر شو کرنے کے لیے، تو کیونکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا کریکٹر تھا، وہ ظاہر ہے کوئی نوجوان تو وہ نہیں تھا، تو عمر کو تھوڑا بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے میک اپ کیا، اور میں دیکھ کے اپنی شکل خود پہچاننا مشکل ہو گیا میرے لیے اتنا خوبصورتی سے انہوں نے تیار کیا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ وہ دل کو تو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ یہ اب آڈینس کو فیس کرنا ہے آج۔ وہ خیر خدا کر کے وہ ٹائم بھی آ گیا، اور پھر ڈرامہ شروع بھی ہو گیا، اور لائٹنگ بھی ہوئی تھی اسٹیج کے اوپر بڑی زبردست، اور پھر کچھ بیک گراؤنڈ میوزک بھی تھا، ساؤنڈ ایفیکٹس جسے کہتے ہیں۔ تو وہ ڈرامہ ہم نے پھر پیش کیا۔ اب اس ڈرامے کے دوران جب انٹری تھی تو یقیناً میری ٹانگیں کانپ ہی رہی تھیں، لیکن بہرحال اللہ کا نام لے کے انٹری دی، اور پھر جب وہاں پہ کچھ تھوڑا سا مجھے رسپانس ملا، پھر کلیپس آئیں اور لافٹر آئے اور تو بہت کانفیڈنس آ گیا، تو پھر میں تو اس میں محو ہو گیا، مشغول ہو گیا ڈرامے کے اندر۔ تو ڈرامہ پھر خیر و عافیت کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ اختتام کو پہنچا، اور پھر ہمیں کرٹن کال کے لیے بلایا گیا، یعنی جب ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے تو کرٹن آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر کرٹن دوبارہ اٹھتا ہے، تو کاسٹ ممبرز یکے بعد دیگرے
اسٹیج پہ نمودار ہوتے ہیں اور لوگوں کے آگے جھکتے ہیں. یہ اظہار تشکر کے لیے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارا ڈرامہ دیکھا. تو اس وقت بھی خوب تالیاں پٹیں اور فیملیز بیٹھی ہوئی تھی, سب لڑکوں کے والدین آئے ہوئے تھے, بھائی بہن دوست سب وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور جناب ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا اور دل بڑا ہو گیا کہ لو جی. پروفیسروں نے بھی ہمیں آ کے داد دی بیک سٹیج پہ. پھر ہمارے جو پرنسپل تھے, خواجہ اسلم تھے اس وقت پرنسپل, وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. پھر وہ ایک ہمارے ریلیجیس افیئرس میں جو استاد تھے, پروفیسر تھے, وہ میں نے دیکھا کہ وہ سب سے اگلی رو پہ بیٹھے ہوئے, لیکن انہوں نے اپنی داڑھی اور اپنا چہرہ وہ چارخانی رومال کے ساتھ کور کیا ہوا تھا, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں ان کی, اور ان کا ریئیکشن ہمیں ان کے پیٹ سے پتہ چل رہا تھا. وہ جب ہنس رہے تھے تو پیٹ ان کا اوپر نیچے ہو رہا تھا, جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ڈرامے کو بہت انجوائے کر رہے ہیں باقی سب کی طرح. چنانچہ ایک قسم کی ہماری ڈرامہ کلب جو ہے اس کے اوپر ایک مہر لگ گئی کہ ہاں بھائی یہ ڈرامہ کلب اب پکی ہے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں. اس کی بنیاد بڑے اچھے طریقے سے رکھ دی گئی, اور اس طرح پھر پتہ نہیں اور کتنے شو ہوئے, اور ہر شو بڑا ہی کامیاب گیا اور بڑی ہمیں داد ملی. اور جو آخری شو تھا اس کے اوپر پھر انٹر کالجیٹ کمپٹیشن کیونکہ ہوتا ہے ڈراموں کا, تو ہمارا تو ایک پہلا کام تھا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں. تو بہرحال ہمارے لیے بھی جج دیکھنے کے لیے آئے ڈرامہ, تو انہوں نے ان میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم تھے جو ہمارے جج تھے. انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا, بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور جناب ہم پھر اس کے بعد جو ڈرامہ ختم ہوا ہے تو آپ یقین جانیں کہ اب تو کلاس روم میں جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. وہ ایک سہرسہ تھا جو طاری ہو گیا ڈرامے کا. اب دل نہیں لگتا تھا کلاس روم. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ مجھے اس وقت اپنا ذہن بدل لینا چاہیے تھا اور سائنس سبجیکٹس کی بجائے مجھے آرٹس کی طرف آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ اب ڈرامہ ختم ہونے کے بعد جو اس کا تجربہ تھا وہ مجھے ہانٹ کر رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قدر خوبصورت میڈیم ہے. یعنی ہم اس کے ذریعے لوگوں تک اپنے دل کی بات بڑی خوبی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں, اور یہ تو بہت ہی اچھا میڈیم ہے, کیونکہ جو رسپانس لائیو آپ کو مل رہا ہوتا ہے, آڈینس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ بن جاتا ہے, تو اسی وقت آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, کیونکہ لوگ لائیو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ یہ سمجھیں کہ وہ پر آڈینس لازم و ملزوم ہوتے ہیں, اور ڈرامے کے جو اجزاء ہیں ان میں تماشائی بھی شامل ہیں. تو چنانچہ میں تو پھر دن رات بس یہی سوچتا رہا. پھر یہ بھی ہوا کہ اب جدھر سے
کالج میں گزرو تو لڑکے اشارہ کرتے تھے، وہ جا رہے، وہ ڈرامے والا، وہ ڈرامے کے اندر وہ پروفیسر محمود اور وہ یہ اور وہ. تو اس سے بھی یہ ہے کہ ذرا تھوڑا اپنے آپ کو ہیرو سا محسوس کرنے لگے کہ لوگ توجہ دیتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ اب وہ جو ہم کینٹین میں جا کے چائے وائے پیا کرتے تھے، اب اسٹاف روم میں پروفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے چائے وائے پینا شروع ہو گئے. خاص طور پہ صوفی صاحب بہت اکاموڈیٹیو تھے، وہ ہمیں اسٹاف روم میں ہی بلا لیا کرتے تھے، وہیں چائے وائے بھی منگوا لیا کرتے تھے اور وہیں بیٹھ کے ہم گپ شپ لگایا کرتے تھے. یعنی ہمارا ایک اسٹیٹس تھوڑا سا بڑھ گیا. تو یہ اتنی خوبصورت چیزیں تھیں، تو میں تو بس اس میں کھو گیا. اب ڈرامے کے علاوہ دن رات مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. چنانچہ وہ بس پھر ایسا ہوا کہ میں نے کہیں پہ ایک خلاصہ پڑھا تھامس ہارڈی کے ناول ٹیسٹ کا، بڑا مشہور شعرۂ آفاق ناول ہے اس کا. تو وہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا خوبصورت پلاٹ ہے. اور پھر میں نے جسارت کی یعنی پہلی دفعہ میں نے کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑا اور میں نے اس کی ڈرامائی تشکیل شروع کر دی. تو بس کافی محنت کے بعد وہ جب میں نے پہلے سلیم کو سنایا، اس نے بہت اپریشیٹ کیا. پھر اور جس کو بھی سناتا تھا پھر میں نے ہمت کر کے صوفی صاحب کو بھی سنایا، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. تو اسی طرح پھر ظہور صاحب کو سنایا، انہوں نے بھی شاباش دی. تو چنانچہ وہ پھر میں ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا تھا، کبھی اس کو تھوڑا سا امپروو کرتا، کچھ اور اس میں ڈالتا، کچھ نکالتا، کچھ اس طرح وہ کرتا رہا. میں اس کے ساتھ لگا رہا. تو اس کا ایک مکالمہ مجھے اب بھی یاد ہے جو میں نے لکھا تھا کہ وقت اور مقدر ایک ہی چکی کے دو ایسے پارٹ ہیں جن میں انسان ہمیشہ سے پستا چلا آیا ہے اور پستا رہے گا. تو یہ مکالمہ اس خلاصے میں نہیں تھا، لیکن یہ میرا اپنا مکالمہ تھا. اسی طرح میں نے اور بڑے اچھے اچھے مکالمے اس کے اندر کرداروں کی زبان سے کہلوائے، جو میں نے کردار اس میں بنے تھے ڈرامائی تشکیل کرتے ہوئے. تو بیسیکلی تو وہی تھامس ہارڈی کے ہی کریکٹر تھے، لیکن ان کو میں نے اپنے ماحول میں کچھ ڈھالا تھا. کچھ آپ ایڈیپٹیشن سمجھ لیں، ڈرامائی تشکیل، کیونکہ وہ تو ناول تھا اور اس کا بھی میں نے خلاصہ پڑھا تھا. تو بہرحال وہ اسی طرح پھر ایک ڈریمی سا ماحول بن گیا میرا، جو ہر وقت میں ڈرامے کے اندر ہی رہنے لگا. تو پھر اسی طرح اگلا سال آ گیا. اگلے سال میں پھر دوبارہ ڈرامہ جو ہے وہ اس کو کھیلے جانے کا وقت آ گیا ڈرامہ کلب کی طرف سے. تو اس دفعہ سید امتیاز علی تاج صاحب کا ڈرامہ گونگی جورو پروفیسر حضرات نے سلیکٹ کیا اور اس میں مجھے مین رول دیا جج کا. تو وہ بھی ایک انگریزی ڈرامے کی اڈیپٹیشن تھی جو سید امتیاز علی تاج صاحب نے کی تھی. انگریزی ڈرامے کا نام تھا اے ڈم وائف آف چیپ سائٹ.
تو گونگی جورو کے نام سے وہ تاج صاحب نے لکھا، تو وہ بھی پیش کیا. اب وہ بھی بڑا زبردست ہٹ. اب اس دفعہ سلیم قریشی میرے ساتھ تھا ڈرامے کے اندر. اب وہ بھی آ گیا، اور وہ بانو جو تھا وہ اس نے میری بیوی کا کیریکٹر کیا اس میں پھر گونگی جارو میں. تو اس طرح وہ بھی ڈرامہ بہت خوبصورت، بڑا سپر ہٹ گیا. اور نظامی صاحب پھر میک اپ مین کے طور پہ آئے اور اس نے کہا کہ دیکھو حیدر، میں تجھے کہتا تھا نا اب تو جائے گا نہیں کہیں. وہ خیر وہ ڈرامہ بھی ریلوے روڈ، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی اسٹیج پر ہم نے کھیلا، اور وہ بھی بڑا زبردست پذیرائی میری، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور پھر اس ڈرامے کے جج کے طور پہ نعیم طاہر صاحب تشریف لائے. وہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ انٹری تھی ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے ڈرامہ جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور انہوں نے پھر ڈرامے کے بعد بیٹھ کے ہمارے ساتھ کافی دیر گپ شپ لگاتے رہے. پھر پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی تعریف لکھا ہوا تھا، اور یہ لاہور آرٹس کونسل جسے الحمرا کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں پہ یہ سیکٹری بھی ہیں. تو انہوں نے جج کے طور پہ ہمارے بڑے زبردست مارکس دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ لوگوں کو انٹر کالجیٹ میں نمبر 1 پہ رکھا ہے، اب دیکھو اب اور بھی کالجز کے ڈرامے ہوں گے اور وہاں پہ بھی جج حضرات جائیں گے، پتہ نہیں. میں نے تو آپ لوگوں کو بہت کھلے مارکس دیے ہیں، اور کیونکہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تو آپ آرٹس کونسل آئیں. تو میں جاؤں گا، میں نے کہا جی آرٹس کونسل یہ کدھر ہے؟ کہنے کہ دیکھو اب تم ڈرامے کے ایکٹر ہو اور تمہیں آرٹس کونسل کا نہیں پتہ. میں نے کہا جی نہیں، واقعی نہیں پتہ. اور سلیم کو بھی نہیں پتہ تھا، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اور اس کو بھی، بانو کو بھی نہیں پتہ تھا. تو خیر انہوں نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ آپ لوگ آئیں اور وہاں کچھ پارٹیسپیٹ کریں ڈراموں کے اندر، اور کچھ کریں وہاں پہ آ کے. تو ہم نے حامی بھر لی کہ ہاں جی ہم ضرور آئیں گے. تو اسی اثناء میں صوفی نثار صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے ان معاملات میں. تو انہوں نے نعیم صاحب سے بات کر لی اور ان سے اجازت بھی لے لی کہ جی وہ آپ کی تعریف ہم اوپن ایئر میں پیش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، ہم سیٹ ویٹ بھی آپ کو لگوا کے دیں گے، تو کوئی بات نہیں، آپ کریں ڈرامہ. تو پھر وہ ہم اگلے ڈرامے کی تیاری میں پھر لگ گئے. تو پھر اوپن ایئر تھیٹر میں آپ کی تعریف صوفی صاحب کے زیر ہدایات ہم نے پیش کیا. تو اس میں پہلی دفعہ وہ لڑکیوں کے کریکٹر لڑکیوں نے ہی کیے. وہ جو پروفیسر اشفاق کی بیگم تھیں، وہ تمنا بیگم مرحومہ، اللہ نے جنت نصیب کرے، وہ بنی.
اور مجھے اس دفعہ انہوں نے صوفی صاحب نے ہیرو کا کریکٹر دیا، کیپٹن نوشاد، جو بانو کا کزن ہے، اور وہ بھی اس کانوکیشن کے دوران جو ایک کنفیوژن کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اس نے آ کے پھنس گیا ہے۔ تو وہ مجھے وہ کریکٹر دیا گیا اس دفعہ، تو وہ پھر بڑے ہم نے جوش و خروش کے ساتھ اس ڈرامے کو بھی پیش کیا۔ پھر آرٹس کونسل کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہاں سے جا کے پھر ہم سیٹ ویٹ اور چیزیں ویزیں وہاں سے اکٹھے کیا کرتے تھے، اور پھر اوپن ایئر میں وہ سب ہم نے مل جل کے لگایا، اور وہ ڈرامہ وہاں پہ بھی بڑا اپریشیٹ ہوا، کیونکہ سب لڑکے تھے اور لڑکیاں پروفیشنل تھیں، تمنا بیگم اور ان کی بہن کوثر، جو پاکستان کی شاید واحد قوالی گانے والی بنی بعد میں۔ تو ایک اور خاتون تھی، اب مجھے یاد نہیں آ رہا وہ ان کا نام۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ ڈرامہ بھی ہوا۔ اب اس دوران جو سب سے اچھی بات ہوئی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن معرض وجود میں آ گئی، اور ٹی وی اسٹیشن جو ہے وہ رن کرنا شروع ہو گیا۔ تو مجھے ایک دن خیال آیا، میں نے اپنا وہ ڈرامہ جو ٹیسٹ میں نے ڈرامائی تشکیل کی تھی تھامس ہارڈی کے ناول کی، تو وہ میں نے اٹھایا اور میں سیدھا ٹیلی ویژن اسٹیشن پہنچ گیا۔ تو پوچھ پچھا کے جب پتہ چلا کہ یہ ادھر ہے، وہ ریسیپشن پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے بات کرو، تو میں اندر گیا، تو وہاں ریسیپشن پہ طارق عزیز کھڑے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی نوجوان کدھر، کیسے آئے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی یہ میں نے ڈرامہ لکھا ہے، تو آپ اسے دیکھیں۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور وہ اسکرپٹ مجھ سے لے لیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اسے دیکھیں گے، تو پھر آپ پتہ کر لیجیے گا کسی وقت۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈرامہ میں ان کو سونپ کے چلا آیا۔ اس کے بعد پھر میں نے، آپ یقین جانیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے وہ ڈرامہ وہ پی ٹی وی کو دیا ہے، تو پھر مجھے جا کے دوبارہ پوچھنا بھی ہے کہ اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بالکل ہی ذہن سے اتر گیا، کیونکہ میں ایک اور ڈرامے کا اسکرپٹ لکھنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس کا ٹائٹل تو میں نے رکھا جھنجٹ۔ اب یہ ڈرامہ بالکل ہی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سارا پلاٹ میں نے اپنے ہی ذہن سے تیار کیا، اور خود ہی اس کے بارے میں کریکٹر وغیرہ بھی سوچے اور سب کچھ کیا، اور وہ میں نے لکھا۔ فل لینتھ ڈرامہ 3 ایکٹ پہ مشتمل۔ وہ ٹیسٹ جو ڈرامہ تھا وہ شارٹ پلے تھا، وہ شاید کوئی میرا خیال ہے 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کی طوالت کا ہوگا۔ یہ 3 گھنٹے کا ڈرامہ تھا۔ یہ میں نے لکھا، اور اس کے بعد پھر میں نے ظہور صاحب سے، سلیم اور میں نے مل کے ان سے ٹائم لیا کہ سر آپ کو زحمت دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی گھر کا ایڈریس وغیرہ دیں، کوئی ٹائم دیں، تو وہاں آ کے ہم یہ میں نے ڈرامہ لکھا ہے ہم آپ کو سنائیں گے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اس میں ٹھیک ہے یا اس میں کیا ترمیم اور اضافہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔
وہ بہت ہی شفیق انسان تھے پروفیسر ظہور احمد. اور صوفی صاحب بھی اب نہیں رہے دنیا میں، ظہور صاحب بھی نہیں رہے، اللہ نے غریق رحمت فرمائے. تو خیر انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وقت دے دیا. ہم سائیکل پہ بیٹھ کے دونوں اب ڈبل سواری جو ہے وہ تو مسئلہ نہیں رہی تھی، تو ہم وہاں پہنچ گئے. انہیں سنایا تو وہ تو بڑے خوش، بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ہمیں جو مناسب تجاویز تھیں وہ دیں، اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور ہنستے رہے، کہنے لگے یہ تو پن ہے، تم نے جو کامیڈی کریٹ کی ہے یہ پن ہے. تو وہ پھر وہ بھی پتہ چلا. اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو آ کے ان کی تجاویز کی روشنی میں پھر سوچا، اور اس کے بعد اس کو میں نے ری رائٹ کیا. یہ بیسیکلی ان زمانوں میں دو چیزیں بہت زیادہ میرے ذہن پہ اثر انداز تھیں. ایک تو ابن صفی کے ناولس، اور دوسرا ایک رسالہ ہوتا تھا چاند، اس کا ذکر تو بہت لازمی تھا کرنا، جو پہلے میں بھول گیا. تو چاند رسالہ بہت ہی خوبصورت میگزین تھا. اس کے اندر نظمیں، غزلیں، پیروڈیز، لطیفے، چٹکلے اور ون لائنر، بہت خوبصورت باتیں ہوتی تھیں. وحشی مار ہروی کے نام سے کوئی ان کو نکالا کرتے تھے ایڈیٹر سے اس رسالے کے، اور پیر جنگلی علیہ علیہ کے نام سے بہت سی تحریریں ہوتی تھیں ان کی اس کے اندر. اور بہت ہی مزے کا ڈرامہ تھا جسے پڑھ کے میں بہت ہی انجوائے کرتا تھا. تو اس کا بھی اثر تھا. تو وہ یہ دونوں چیزیں مجھے ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ان کو میں نے ذہن میں رکھا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی ان کا چلبہ کیا یا کچھ کیا، نہ، بالکل بھی نہیں. یہ ڈرامہ میں از خود اپنے طور پہ اپنے ذہن سے لکھ رہا تھا، لیکن اس میں وہ کچھ تھوڑے سے شیڈ آ رہے تھے اس جاسوسی انداز کے. تو بلکہ ایک دو کریکٹرز بھی میں نے ان کا نام بھی ابن صفی کے کسی کریکٹر کے نام پہ رکھا، تبرکن، لیکن وہ بالکل میرے اپنے ذہن کی اختراع تھی. تو بہرحال وہ ڈرامہ میں نے 3 ایکٹ میں لکھا، اور پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا ظہور صاحب کے پاس، ان سے ٹائم لیتا تھا. پھر میں اور سلیم جاتے تھے، پھر ان کو پڑھ کے سناتے تھے. وہ بہت اپریشیٹ. پھر آہستہ آہستہ وہ ری رائٹ کرتے کر میں نے اتنی دفعہ لکھا اس ڈرامے کو، اتنی دفعہ بار بار لکھا کہ میری انگلیاں جو ہیں ان کے اندر گٹے پڑ گئے تھے وہ لکھ کے. لیکن اس کا مجھے ایک فائدہ ہوا، بہت بڑا فائدہ ہوا. اتنی دفعہ جو میں نے ری رائٹ کیا تو اس کا بہت بڑا فائدہ. ایک تو وہ ڈرامہ اچھا خاصا بالکل خوبصورت ڈرامہ بن گیا، اور دوسرا یہ کہ پھر جب میں پروفیشنل لائف میں ایز اے رائٹر ڈرامے لکھنا شروع کیے میں نے، ٹیلی ویژن کے لیے بھی اور اسٹیج کے لیے بھی، تو آپ یقین جانیں کہ مجھے بہت کم ری رائٹ کوئی چیز کرنا پڑتی تھی. پہلی ہی دفعہ میں جو لکھ دیتا تھا وہ
آلموسٹ فائنل ہو جاتی تھی چیز. تو اس طرح پھر یہ سلسلہ بھی جاری رہا. اب ایک چیز میں اور آپ کو جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس ڈرامے کے ایکسپیرئنس سے جو مجھے بہت خوبصورت بات محسوس ہوئی وہ ڈرامہ پیش کرنے کے بعد اسٹیج پہ. اب تو خیر 3 ڈرامے پیش کر چکا تھا میں، ان میں ایکٹ کر چکا تھا. تو وہ یہ تھا کہ ہم دل کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میرے دل کی باتیں کیا تھیں؟ میرے دل کی جو سب سے بڑی بات یہ تھی وہ غربت تھی. غربت، اس کو میں نے ایک لعنت کے طور پہ دیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ پرائمری اسکول میں اس لیے بھیج دیا کہ میں کچھ غریب غربا لوگوں کے درمیان رہ کے ان کی زندگیوں کا کچھ مطالعہ کر سکوں. ڈی کلاس لوگوں کا وہاں سے مجھے ان سے میل جول اور کچھ دوستی یاری ہوئی. تو ان کے دکھ سکھ جو ہے وہ میرے سامنے آئے کہ وہ کس قدر نگلیکٹڈ اور نیڈی کلاس تھی جو غربت کی چکی میں پس رہی تھی. اب میرے گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں تھا جس کو ان چیزوں کا احساس ہو، ماں سوائے اس وقت تک جب تک ہم اپنے دادا جان کے سرونٹ کوارٹرز میں شفٹ نہیں ہو گئے. اس سے پہلے ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے. اور ہاں البتہ میرے گھر میں مجھے کچھ احساس تھا کیونکہ میں نے پرائمری اسکول میں جو بچوں کی حالت دیکھی ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح وطن اسلامیہ ہائی اسکول میں بھی کوئی بہت زیادہ اونچی کلاس کے لڑکے وڑکے نہیں تھے، وہ بھی آلموسٹ ڈی کلاس کے بچے ہی تھے. تو وہ غربت جو ہے کیونکہ میرے اوپر یہ خود بھی بیت گئی تھی یہ چیز، تو میرا سب سے بڑا تھیم یہی تھا کہ پبلک، عوام الناس، لوگ جو بہت بڑا طبقہ ہے، ملک کی شاید 90% 92% آبادی جو ہے وہ اس عذاب میں، غربت کے عذاب میں مبتلا ہے. تو وہ میرے دل کی بات ہوتی تھی ہمیشہ. ان کرداروں کو میں پیش کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ان کی حالت بہتر ہونی چاہیے. یہی میرے دل کی بات بہت بڑی یہ تھی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی امی اور اپنے ابا کو دیکھا، ان کی بادشاہت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہیں وہ ایک بادشاہ سے بہت نیچے درجے کا انسان بنتے ہوئے دیکھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، والدہ صاحبہ نے ٹریننگ لی نرسنگ کی، یعنی وہ جس عورت نے راج کیا ہوا تھا، جس کے آگے پیچھے نوکر ہوتے تھے، اور جس گھر میں دنیا جہان کی ہر آسائش اور ہر نعمت موجود ہوتی تھی، وہاں پہ 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا تھا. تو
ان کو پھر میں نے دیکھا کہ وہ ٹریننگ کے لیے جب جایا کرتی تھی تو اکبری منڈی سے پیدل لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل روزانہ جاتی بھی تھیں اور واپس بھی آتی تھیں، اور یہ 2 سے 2.5 سال کی ٹریننگ میں ان کا معمول تھا. اور پھر گھر پہ آ کے چولہا چوکا بھی کرتی تھی، کھانا پکا کے ہمیں دیتی تھیں، کھلاتی تھیں، اور بس یہ بہت گہرا نقش دل پہ تھا غربت کا. تو اسی طرح والد صاحب کو دیکھا، یعنی وہ شخص جو لوگوں کا ہیرو تھا لڑکپن اور نوجوانی میں، جو شخص ایک ہیرو کے طور پر گھر سے نکلا کرتا تھا، جس کے نوجوان اور دوسرے لوگ ان کی اداؤں کے، ان کے چلنے کے انداز پہ، ان کے یعنی وہ باڈی بلڈر بھی تھے بہت زبردست، تو ان کی پرسنالٹی کے سحر میں مبتلا تھے لوگ. یہاں تک کہ خواتین چلمنوں کے پیچھے کھڑی رہتی تھیں کہ کب چودھری بہاور گزرے گا اور ہم اس کی ایک جھلک دیکھیں. تو پھر لوگوں نے انہیں چودھری کا ٹائٹل دے دیا. ہم لوگ اس طرح سے چودھری نہیں تھے کبھی بھی. دادا جان کو وہ تو ڈاکٹر بشیر احمد لکھا کرتے تھے ہمیشہ اپنے نام کو، پورا نام ان کا ڈاکٹر بشیر احمد تھا. تو وہ ان کو لوگوں نے میاں جی کا ٹائٹل دیا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ وہ شامل نہیں کیا، لیکن یہ ابا جان کو چودھری صاحب کا ٹائٹل لوگوں نے دیا، اور وہ اس قدر پیار اور محبت سے انہیں چودھری صاحب کہا کرتے تھے کہ پھر والد صاحب نے اسے اپنے نام کا حصہ بنا دیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے پردادا تو مولوی محمد بخش تھے، ان کے نام کے ساتھ مولوی کا لفظ لگا ہوا تھا، وہ اسکالر کے معنوں میں. تو اس طرح پھر وہ ایک گلوریس لائف گزاری انہوں نے، گھر میں ہر نعمت موجود. پھر انہوں نے اپنی مرضی سے پولیس آفیسری بھی کی، حالانکہ دادا جان ان کی منتیں کرتے تھے کہ بہرا پتر تو پڑھ رہا ہے، جتنا پڑھ سکنا پڑھ، میں اپنی ساری جائیداد بیچ دیں گا، تو امریکہ جا، لندن جا، اور جرمنی جا، جتھے ذرا دل کرتا جا، اور تو پڑھ جتنا پڑھ سکنا ہے، میں ساری جائیداد بیچ دیں گا تیرے علم حاصل کرن تھے. لیکن نہیں، چودھری صاحب کو بس والد صاحب کو وہ شوق تھا تانسازی کا، اور پھر پولیس کی نوکری کرنے کا. تو اس میں بھی انہوں نے گلوریس ٹائم گزارا. یعنی لوگ انہیں ایک بہت اعلیٰ پولیس آفیسر کے طور پہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے. اور پھر ان کی دیانتداری، یعنی آفیسرز بھی، ان کے کولیگز بھی، سب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن
بہرحق کی قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ ایماندار پولیس آفیسر ہے. تو وہ لائیو انہوں نے پھر اب یہ 6 بچے ہم لوگ تھے اور پھر دوسری والدہ میں سے بھی جو میرے والد صاحب کی کزن تھیں، ان میں سے بھی 5 بچے، اور والد صاحب کے پاس تو صرف اب پینشن تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ بھی بڑی مشکل زندگی تھی ہم سب کی. تو وہ یہ سب چیزیں میرے دل کی باتیں تھیں جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا. اور وہ پھر ڈرامہ مجھے واقعی وہ پتہ نہیں وہ نظامی صاحب نے کس وقت یہ منہ سے نکالا کہ اب تمہیں میں نے چونا لگا دیا ہے تیرے منہ پہ، تو پھر اب تم کہیں جا نہیں سکتے. میں پھر بس ڈرامے کا ہی ہو کے رہ گیا. تو خیر ابھی جو 3 ڈراموں کا ذکر تو ہو گیا، اور بلکہ چوتھا ڈرامہ جھنجھٹ جو میں لکھ رہا تھا، اور آرٹس کونسل تک بھی ہم پہنچ گئے. اوپن ایئر تھیٹر میں ایک ڈرامہ بھی اسٹیج کر لیا. تو اب آگے کی زندگی جو ہے وہ اس پروفیشن کے اندر گھسنے کی سارا احوال ہے. تو وہ پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ملیں گے اللہ نے چاہا تو اگلے کسی ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.